बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अगस्त और मैं अहम तरीन मौज़ूआत लेकर अपने तज्ज़िये और तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले इमरान खान की खबर कि इमरान खान के साथ राब्ते तेज़ कर दिए हैं हुकूमत ने। हुकूमत से मेरी मुराद फौजी जनरल्स ने। मैं आपको बताऊंगा कि नई ऑफर्स क्या है। हमारा दूसरा मौजू होगा कि जनरल आसिम मुनीर ने साबिक आला फौजी अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कोई मेजर जनरल लेवल के नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर सबका, और साबिक आर्मी चीफ्स को जमा किया है। ये है क्या, ये चल क्या रहा है, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपकी समात की नजर करूंगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जिसे ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, से इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। वो खबरें आपको सुनाऊंगा और अपना तबसरा भी पेश करूंगा। ट्रंप ने एक इंतहाई बेहुदा बयान दिया है आपने हुर्मुज़ के बारे में, जिसके दूररस असरात बहुत जल्द मुरतब हो सकते हैं। उस पर भी बात होगी। यमन के हूसियों ने एक अमरीकी बहरी जहाज जो कि तेल बरदार है उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। लुबनान पर इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त और खौफनाक हमला किया है। ये है सारी मुकामी और इंटरनेशनल खबरें। कोशिश करूंगा कि सिर्फ डॉट्स देता हुआ मैं गुजरता चला। जो जहां तक ताल्लुक है नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ बातचीत, याद है मैंने आज से कोई 8 माह पहले कहा था कि पिछला कोई एक महीना ऐसा नहीं गया, तब 8 माह से पहले से लेकर जितना भी अरसा हो गया, यानी समझ लीजिए 2 साल, सवा 2 साल, कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा था कि जब इमरान खान के पास कोई सफारत नहीं भेजते थे, कोई पंचायत नहीं भेजते थे, कोई सुलहकार नहीं भेजते थे। लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ था, स्टैंड था, और उसका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। जो मैं अक्सर कहता हूं कि उसके पास एक सूत्र पर स्पेस नहीं है कि इन्हें जगह दे। इनका ज़ाती ख्याल ये है कि मौत दिखाकर हम इमरान खान को बुहार पर राजी कर लेंगे। ये भी कभी नहीं होगा नाज़रीन इकराम। कितना बड़ा मजाक है कि अगर मैं बताऊं, जो बावसूख ज़राए से मुझे इल्म हुआ है कि अब ऑफर क्या दी गई है, और ऑफर दी गई है अब पीटीआई के जरिए इमरान खान को। मुझे नहीं पता, एक मुलाकात तो हो चुकी है बैरिस्टर गोहर की इमरान खान से पिछले कोई 7 दिनों के अंदर अंदर। अब उस वक्त ये लेकर गया था ऑफर, या ये ऑफर अब की है। मैंने तहकीक की है ना, मुझे पता चला है, किसी ने बताया है इशारतन, कुछ भी नहीं है, वही पागल है ये उससे क्या तवक्को रखते हैं। ये किस शख्स ने कहा मुझे, जो शख्स पहले जिस शख्स को इन्होंने भेजा था नाज़रीन इकराम, कई भेजे है ना, कैसे पकड़ा जाएगा वो जिसे पहले भेजा था, और उसने इज्जत की थी, चूंकि उसके दिल में उसकी इज्जत थी उस शख्स के, और जो शख्स गया था उसके दिल में अल्लाह ने मेरी इज्जत डाल रखी है। तो उसने भी कहा है आज, उसने कहा पता नहीं इनकी अकल कहां चली गई, मारी गई अकल। ये उसे कह रहे हैं कि तुझे बीवी समेत बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आराम करो, वहां इलाज भी करवा लेना। देखिए मैं आपको कहता चला रहा हूं, एक तजाद होता है जो गैर मुहासमाना तजाद होता है। अब ये फलसफे का सवाल, मैं नहीं इसकी बारीकी में जाऊंगा ना गहराई में जाऊंगा, बस इतना काफी है। कुछ तजादात ऐसे होते हैं जो मुहासमाना तजादात होती है, जो एक की फतह दूसरे की शिकस्त, दूसरे की शिकस्त एक की फतह, एक की जिंदगी इसकी मौत, इसकी जिंदगी उसकी मौत, ये इस पर मुंतज हो तो मामला आगे बढ़ते हैं। ये वो तजाद है नाज़रीन इकराम जो आसिम मुनीर ने बना लिया हुआ है इमरान खान के साथ। हालांकि कहाँ इमरान खान करोड़ों इंसानों के दिलों की धड़कन, और कहाँ ये आसिम मुनीर एक मुजस्सम गाली, इसका नाम ही एक दुश्मनाम और एक गाली बन चुका है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप जरा देख ले, पिछले 3 सालों में किसी मां ने अपने बेटे का नाम आसिम नहीं रखा नाज़रीन इकराम। आप चेक करवाएं जरा, चले इन्हें कहे चेक करवाएं, किसी मां ने, कहो ना इन्हें, जो मौला हुसैन पे भी तनकीद करते हैं, मौला अली के नाम से उनके कानों में खराश होती है, उन्हें कहे अपने बच्चों का नाम यजीद रख के दिखाए, कभी भी नहीं रखेंगे। इसी तरह आसिम नाम भी रखना छोड़ दिया है माओ ने। जब जाती उम्र वालों से कहो अपने बेटों का नाम जो भी पैदा होता है उसका नाम आसिम रखो, नहीं रखेंगे, जिस तरह यजीद का नाम नहीं रखती माए। तो ये एक तजाद है शख्सियात के अंदर। तू एक नौकर भाई, तनख्वाहदार, वो कौम का लीडर, सिर्फ ये कि तुझे चौकीदार बनाया है कौम ने, और तू उस लीडर और वक्त के वली पर बंदूक तान के खड़ा है, उसे जेल में बंद करके अगवा बराए बयान के लिए, वो ना बयान देगा और ना बनीगाला शिफ्ट होगा। आपको याद है मैं बता चुका हूं, और बिल्कुल मैंने जो बताया था खबर की बुनियाद पर बताया था। उसने कहा था कि अगर मुझे
اپنے بنی گالا شفٹ کیا تو میں وہاں بھوک ہڑتال کر دوں گا اور قوم سے کہوں گا, نوجوانوں سے کہوں گا کہ سڑکوں پر پھیل جاؤ اور بھوک ہڑتال کر دو. پتہ نہیں کیا ان سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہونی ہے, ہونے والا ہے کچھ. یہ میں نے کل والے ولاگ میں بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ شکست کھا رہا ہے, ڈوینڈل ہو رہا ہے, ڈمینش ہو رہا ہے, تحلیل ہو رہا ہے. عاصم منیر اپنے سسٹم سمیت اور فاتح بن کر آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عمران خان. یہ وہ کل کی سچی تصویر ہے جو آپ کی آنکھیں بھی بس دیکھنے کو ہے. ناظرین کرام, اس موضوع کو میں یہی چھوڑتا ہوں. کوئی آپ کو خبر دے کہ ہوائیں چل پڑی, گیٹ کھل گئے, ناظرین کرام ایسا ابھی نہیں ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آدھی شکست انہوں نے تسلیم کر لی ہے. یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ فوج کا اندر سے دباؤ ہے کہ یہ پریشر ریلیز کرو, ملاقات کی اجازت مل جائے گی, معافی مانگنی پڑے گی. عاصم منیر کو جو پہلے دن کی میں نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا ہوا ہے ناظرین کرام, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ ہے ہو ہی نہیں سکتا نا, حالانکہ چاہیے, ہونا چاہیے. ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ایک قدم آپ پیچھے ہٹتے, دو قدم وہ پیچھے ہٹتا ہے. نہیں, عمران خان ایک بال بھی پیچھے ہٹتے تو کھائی ہے گمنامی کی, عدم مقبولیت کی, سارا منظر برباد ہو جانے کی. کیا کہا تھا مولا حسین کو انہوں نے, شمر نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بابا آپ بڑے قابل احترام, کوئی ایسی بات نہیں, کیا ضرورت ہے ہمیں جنگ کرنے کی, آپ یہاں زبانی بیعت کر لیں, وقتی طور پہ بیعت کر لیں. اگر یزید آپ کو آپ اپنی بیعت سے آزاد کر دے تو آپ کے اپنے ہیں, آپ جا کر ان سے بات کر لیجئے گا. انہوں نے کہا جی میں وہاں بات کروں گا جس طرح عمران کہتا ہے کہ میں وقت کے یزید کے ساتھ ڈائریکٹ بات کروں گا, اسی طرح مولا حسین نے کہا تھا میں ڈائریکٹ اس سے بات کروں گا یزید سے. اتنی بات تھی نا, اسی لیے تو ہے کہ سر داد نہ داد دس در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین. تو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی مولا حسین کے نقش پا پہ کھڑا ہے بڑے ادب احترام اور بڑی جرت کے ساتھ. نہیں ہٹے گا, نہیں بیعت کرے گا, نہیں ڈھیل دے گا, نہیں کوئی ڈھیل کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا, عاصم منیر ان قریب اپنوں کے ہاتھوں سے گولی کا شکار, یا گرفتار, یا ملک چھوڑ کے بھاگے گا. یہ ان قریب ہونے والا ہے ناظرین کرام. اب چلیے ذرا چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف, اس پہ ذرا بات کریں. اس پہ تو میں مسلسل بات کرتا چلا رہا ہوں, بس اتنا کافی ہے کہ کوئی نئی آفر نہیں جو پی ٹی آئی کو دی گئی ہو. پی ٹی آئی والوں کا خیال ہے کہ عمران صاحب کو, یہ مہان صاحب کو یہ مان لینا چاہیے حالات خراب ہے, کوئی تھوڑا سا کوئی اس طرح چلے. کوئی بھی نہیں, بالکل نہیں, بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا عمران خان. ٹوٹ جائیں گے لوگوں کے بھرم, ٹوٹ جائیں گے لوگوں کے دل, قائم رہے کوئی نہیں. اتنا بڑا کام, اس کے لیے تو ایک دفعہ نہیں 101 دفعہ جان چلی جائے اتنے اعلیٰ عرفہ اور اتنے مقدس کام کی راہ میں. جو میں کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں ناظرین کرام, اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ یقین جانیے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں عمران خان کی زبان بول رہا ہوں. میرا ایمان ہے کہ یہی کچھ اس کے ذہن و قلب کے اندر موجود ہے جو میں اس کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جنرل عاصم منیر نے, ایک تو پتہ نا آپ کو, اس کا تو پتہ چل گیا ہو نا, تمام پرنسپلز کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نوجوانوں کو کوئی ایسے پروگرام کرے, ان کا دماغ بدلے, ان کا ذہن بدلے. وہ لیپ ٹاپ ہمارے پیسوں سے دے دے کے تھک گئے ہیں, 7 لاکھ 21 لاکھ لیپ ٹاپ. اور یہ آپ کو پتا ہے ناظرین کرام, کم از کم کوئی 2-4 ارب روپیہ اس میں سے بھی وہ کمیشن کھا گیا ہی ہے. اچھا چلے, وہ تو ہے کوئی ایسی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے, چلو ذکر ہو گیا جملہ مترضہ کے طور پہ. لیکن ایک طرف یہ لگے ہوئے ہیں کہ نوجوان نسل کو درست کیا جائے, دوسری طرف چونکہ فوج کے اندر سے دباؤ ہے, اور فوجی جتنے بھی اس وقت کور کمانڈرز ہیں وہ کسی کا سالہ ہے, کسی کا بہنوئی ہے, کسی کا سانڈو ہے, کسی کا پتہ نہیں کیا ہے. یہ آپس میں انٹر لنکڈ اور کنیکٹڈ ہیں ناظرین کرام. اس لیے سابق جنرلز کو, ریٹائرڈ جنرلز کو, ریٹائرڈ آرمی چیفز کو, سب کو بلوایا ہے اور ہنس کر مل رہا ہے اور تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ براس میرے ساتھ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ناظرین کرام. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اندر ان کے دراڑیں پڑ چکی ہیں, اور یہ بھی اسی خوف کے رد عمل کے طور پہ یہ اکٹھ کیا ہے عاصم منیر نے سابق جنرلز کا. اس کے علاوہ اس سے کوئی معنی نہیں. کوئی تجزیہ آئے اسے رد کر دیجئے, کوئی رائے آئے اس کی طرف دھیان نہ دیجئے. جو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے عجز و انکسار کے ساتھ, حقیقت وہی ہے ناظرین کرام, کچھ معنی نہیں ہے اس کے. اس وقت ہمارے حصے کا کشمیر جس پر فوج نے قبضہ کر رکھا ہے, یہ پاکستانی فوج کے زیر قبضہ کشمیر کے حالات اس وقت بہت خراب ہے ناظرین کرام. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ خبر دے رہا ہوں. اس وقت بعض ویلیز ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر, چوٹیوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں نوجوان, دسے لے کر. وہاں سردی بھی رات کو ہو جاتی ہے, اور نیچے رینجر ہے, پولیس ہے اور فوج ہے. نفرت کے ساتھ, چونکہ فوج کم از کم 120 کے قریب
لوگوں کی جانیں لے چکی ہے. اتنی نفرت ہے کہ یہ بیٹھے بھی ہو, کھانا کھا رہے ہو, چائے پی رہے ہو تو لوگ اوپر سے پتھر مارتے ہیں, اور بڑے بڑے پتھر بولڈرز وہاں سے نوجوان اکٹھے مل کر ان کی طرف پھینک دیتے ہیں, دھکا دیتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ سیدھے سنائپر سے نیچے سے گولیاں مار رہے ہیں. ان کے پتھروں سے آج 4, میں سیکیورٹی اہلکار نہیں کہوں گا, سیکیورٹی اہلکار, سیکیورٹی کیا ہے, یہ بدمعاش اہلکار 4 پتھروں سے مارے گئے ہیں ناظرین کرام, اور 1.5 درجن کے قریب انہوں نے گولیاں مار کر نیچے گرائے ہیں چوٹیوں سے کشمیریوں کو. انٹرنیٹ بند ہے, کوئی رابطہ نہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا ہے. اس وقت ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے خبروں کا, اور آگ لگی ہوئی ہے. وہی پوزیشن ہے جو کبھی انتہائی تلخ ایام کے اندر سری نگر کے گلی کوچوں کی کر دیتی ہے بھارتی فوج. وہی انہوں نے مسلسل پچھلے 1 ماہ سے زائد عرصے سے یہاں وہ ماحول بنا رکھا ہے. احتجاج کیجئے. ناظرین کرام, ٹرمپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اسے مالیہ خولیا ہو چکا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے, دماغ کے کچھ ایسے سیلز ہیں جو مر جاتے ہیں, بندہ اول فل بکنا شروع کر دیتا ہے, اول فل بکنا شروع کر. اب کوئی بھی اسے سیریس نہیں لیتا. کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ میں آپ نے ہرمز کو امریکہ کا حصہ بنا دوں. پاسداران انقلاب کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں, یہ بطور قبرستان آپ کا حصہ بن سکتا, آپ بھی قبرستان, امریکی فوج کا جو طیارے مار گرائیں گے ان کا بھی یہ قبرستان ہوگا. اچھی بات ہے. آؤ تو ناظرین کرام, آخر میں بات کروں گا حوثیوں کی, یمنی حوثیوں. یہ یاد رکھیے کہ یمن ایک اہم ترین ملک ہے, اسے ایویں نہ سمجھیے کہ سعودی عربیہ کی طرح وہ مضبوط نہیں ہے, اس کی حکومت مضبوط نہیں, یا سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس وہ وسائل وہ نہیں, لیکن ایک قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ ہے. تہذیب کا گہوارہ ہونا تو اپنی جگہ, ابراہ بھی وہیں سے اٹھا تھا. یہ سد مارم جسے کہتے ہیں, انجینئرنگ کا کمال ہزاروں برس پہلے وہ یہی یمن میں. اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, یعنی طلوع اسلام سے پہلے, عرب یہاں بس چکے تھے آ کر مالابار کے ساحلوں پر برائے تجارت. یہاں سے وہ مال خریدا کرتے تھے, چین کا اور ہندوستان کا مال خرید کر مال کے بدلے یہ لے جایا کرتے تھے. یہ گزرا کرتے تھے بحیرہ ہند سے ہو کر, بحیرہ عرب میں داخل ہو کر, یہ یمن کے قریب سے باب المندب سے گزرتے تھے, ریڈ سی میں پہنچتے تھے, اور وہاں سے میڈیٹرینین سی میں جاتے تھے, اور یہ شام کے شہر حلب میں, جو تبادلے کی سب سے بڑی منڈی تھی اس وقت پوری دنیا میں, یہ حلب میں چلے جایا کرتے تھے. وہاں اٹلی کے سوداگر آئے ہوتے تھے. اٹلی کے سوداگر مال کے بدلے مال ان سے لے لیتے تھے, اور جہازوں میں بھر کر چائنا کا اور انڈیا کا مال لے جاتے تھے, اور پھر پورے یورپ میں فروخت کر کے اٹلی کی معیشت جو ہے وہ پورے یورپ سے کمال. وہ تو بات کی بات ہے نا, پرتگیزی بھی آ گئے وہاں, انگریز بھی آ گئے, فرینچ بھی آ گئے. یہ بہت بات کی بات ہے, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. سو ناظرین کرام, یہ جو گزرگاہ ہے, آپ بھی گزرگاہ, یہ بڑی اہم ہے. ایک تو آپ نے ہرمز بند کر دی, دوسرا حوثیوں نے باب المندب بند کر دیا, تو بس پھر بحران میں آ جائے گی ساری دنیا, بالکل ساری دنیا بحران میں آ جائے گی. یہ تیل 115 تک گیا تھا. اگر ٹرمپ نے اپنی زبان کو لگام نہ دی, جتنی شکست کھا چکا ہے اس کے زخم آرام سے بیٹھ کے نہ چاٹتا رہا, آپ نے ہرمز کو اپنے ذہن سے نہ نکالا, ایرانیوں کے بارے میں اپنے ارادے اس میں خاک نہ ڈالی, یا دستبردار نہ ہوا, تو پھر ناظرین کرام پورے دنیا کے اندر ایک بحران ہوگا. مہنگائی آسمانوں کو چھوئے گی, پتلی پتلی گائے موٹی موٹی بھینسوں کو کھائے گی, وہ سورہ یوسف کی طرح قحط پڑ جائے گا, انقلاب آ جائیں گے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. ناظرین کرام, یہ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں. آج اتنا ہی کافی, اجازت دے دیجئے, اکتفا کیجئے اتنے پر ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.